ਅੱਜ ਨਦੀਮ ਮਲਕ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰ दी तारड़ दी ऐसी चित्रोल की थी कि तारड़ हमेशा याद रखेगा। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली क्यों की, पीटीआई के वोटरों को धमकाया क्यों गया, इलेक्शन जीतने के लिए हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल क्यों की गई। नाज़रीन, नदीम मलक ने आज हकीक कर दी। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत। 22वीं आईनी तरमीम कब तक उसके ऊपर पेशरफ्त होने का इम्कान है? देखिए, अभी तो इस पे कोई ऑफिशियल कोई बातचीत नहीं हुई, कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई खदोखाल, कोई मुसवदा इसका भी तैयार नहीं हुआ। ऑब्वियसली जब कोई ना कोई इस पे संजीदा गुफ्तगू शुरू होगी तो इस पे ऑब्वियसली हमारी एलाइड पार्टीज़ हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेंगे। लीगल एक्सपर्ट से भी राय जो है इस पे ली जाएगी। मगर 27वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाया कि मैं एमक्यूएम का जो एजेंडा है और जो उनकी डिमांड है लोकल बॉडीज़ के हवाले से, वो हमारे जहन में है और हमने उसको सपोर्ट भी किया। और इसी तरह कि सूबों की मर्ज़ी के बगैर एनएफसी को उसमें रद्दबदल नहीं होगी और 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा और एक मशावरत और एक अमल होगा। इसके तहत तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं, सियासी जमातें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, उनके साथ एक सरासर गुफ्तगू होगी। तो अभी मैं समझता हूँ बड़ा कबल अज़ वक्त है। बिल्कुल ये मीडिया के अंदर डिबेट मौजूद है कि जी आज आई कल आई, मगर अभी फ़िलहाल इस पर कोई संजीदा और फॉर्मल गुफ्तगू शुरू नहीं हुई। कोई होगी तो बिल्कुल वो आपके सामने उसको लाएंगे और उसका जो भी सेलियंट फीचर्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तारिक साहब, लेकिन 18वीं आईनी तरमीम के अंदर एक शर्त ये है, एक लाइन है जो ऐड की गई थी कि सूबों का हिस्सा जितना पहले है उससे कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। तो अभी जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है उसमें 57.2% रेवेन्यू जो है डिविजिबल पूल से वो सूबों को चला जाता है। वफाक उसके नतीजे में कई हज़ार अरब का बजट डेफिसिट करता है जिसको हम बैंकों से कर्जा लेकर पूरा करते हैं। तो हमारे पास प्लान बड़ा क्लियर है कि हमने करना क्या है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट मौजूद नहीं है। आपको अगर तो ये 7-8 हज़ार अरब सालाना जो बैंकों से आप कर्जा उठाते हैं इससे बचना है तो एनएफसी को रिव्यू करना पड़ेगा। जीबी को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 7-7.5 अरब देते हैं, वफाक देता है। एजेके को आप ग्रांट देते हैं, वफाक देता है। डिफेंस के लिए पैसे हम उधार लेते हैं, बेसिकली बैंकों से और बाहर से पैसा उठाते हैं और डिफेंस उसे चलाते हैं। दिस इज़ नॉट डूएबल। तो आपको करना तो ये है, कैसे करना है उसके ऊपर अगर आपके जहन में कोई खाका हो तो रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि ये उधार वाली बात मैं अग्री नहीं करता। ये तो कोई बाइफर्केशन नहीं है कि फलां बजट उधार से जाता है और फलां नहीं जाता, तो दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट हेड्स हैं। अब ये तो नहीं होता कि कहीं से उधार उठाया और डायरेक्ट जो है वो डिफेंस को दे दिया और दिफा के लिए उसको मुख्तस कर दिया, ऐसा नहीं है। डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, इनकम है, चीज़ें हैं, तो वो उसका एक डिफरेंट हेड्स हैं जिसके तहत ये बजट एलोकेट होते हैं। एनएफसी के हवाले से देखिए, एक डिबेट ये भी चल रही थी और मैंने ये सुनी, एक दो लीगल एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय दे रहे थे कि शुड पॉपुलेशन बी एन इंसेंटिव, यानी जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा उसको ज़्यादा शेयर मिले, तो इस तरह तो फिर पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। ये भी एक मंतक है। इससे अग्री करें डिसअग्री करें, इस पर डिबेट ज़रूर है। और देखिए, पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से कि एक यूनिफॉर्म सिलेबस हो पूरे मुल्क के अंदर, पॉपुलेशन की टास्क फोर्स या पॉपुलेशन कंट्रोल का जो महकमा है वो सेंट्रलाइज्ड हो और सूबों और वफाक मिल के उसको चलाएं। तो ये डिफरेंट चीज़ें डिबेट होती रही, इस पे अंडर कंसिडरेशन रही। मगर जब भी एनएफसी की बात होगी, एजुकेशन की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी, इसके साथ साथ लोकल बॉडीज़ की बात होगी, ये तमाम चीज़ें सूबों के साथ मशावरत होगी इस पे। और स्पेशली वो एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी सूबों के अंदर हुकूमत है, खुसूसी तौर पे उनके साथ मशावरत होगी। तो जैसे मैंने कहा, अभी कबल अज़ वक्त है इस पर कोई हतमी राय देना इसके खदोखाल पे। तो ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर डिस्कस हुई और बिलावल साहब ने भी जब ट्वीट किया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उसमें लिखी, उस पर बहस भी होती रही और जो बेहतर समझा गया, जिस पर कंसेंसस हुआ, वो मंजूर कर ली गई। तो ये बिल्कुल एक बहस डिबेट अपनी जगह मौजूद है, मगर अभी बहुत ही कबल अज़ वक्त है इस पे मजीद रोशनी डालना कि इसका खदोखाल क्या होगा, क्या चीज़ें इसमें डलेंगी, क्या नहीं डलेंगी।
سو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ایک ڈبیٹ کے تحت موجود ہیں، مگر ابھی وہ سٹیج نہیں آئی کہ کوئی حتمی شکل یہ اختیار کر گئی. سر نئے صوبوں کا بھی ہے اس کے ساتھ، تو نئے صوبے بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے آپ کی رائے میں؟ دیکھیے میں نے اس دن بھی یہ دیکھا اور اس پہ مختلف لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. دیکھیے کوئی نہ کوئی جب پروپوزل آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی بیسس ہونی چاہیے کہ اس سے گورننس بہتر ہوگی نہیں ہوگی، اس سے عوام کے حالات بہتر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس سے وفاق مضبوط ہوگا اور ایک ملک کے اندر مزید کوہیجن اور سینرجی آئے گی نہیں آئے گی. تو یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اس پہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اس ڈیبیٹ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ایک مشاورت اور ایک اس عمل کے تحت ہوگا جس میں کنسنسس بلڈنگ ہوگی. تو فی الحال ابھی یہ نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کچھ ایکیڈیمکس اس پہ بات کر رہے ہیں، بٹ ایز آئی سیڈ اس پہ ابھی the jury is still out، ابھی اس کے پروز اینڈ کونس ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اس پہ کوئی حتمی رائے فی الحال نہیں دی جا سکتی. اچھا سر، آپ نے کہا کہ این ایف سی کے اوپر یا اس طرح کے دیگر ایشوز کے اوپر جب بھی بات ہوگی تو صوبوں سے مشاورت کے ساتھ ہوگی، خاص طور پر وہ حکومتیں وہ پارٹیاں جو صوبوں میں مختلف صوبوں میں جن کی حکومت ہے. پی ٹی آئی کی کے پی میں حکومت ہے اور ملک میں بھی بڑی جماعت ہے، قومی اسمبلی میں سینٹ میں بھی اس کی پریزنس ہے. آپ کی انگیجمنٹ اس سے ماضی قریب میں بہت اچھی ہو نہیں پائی مختلف ایشوز کے اوپر. ابھی تو ان کی شکایت جو ہے علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں کی وہ یہ ہے کہ 2 ہفتوں سے وہ قید تنہائی میں ہے اور ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور گزشتہ روز تو ان کی شکایت یہ تھی کہ ان کے اوپر پانی گرایا گیا، مین ہینڈلنگ کی گئی. تو اٹ شوڈ بی اوائڈڈ. دیکھیے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کے پی کو دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں بات چیت کریں، اپنے صوبے کے مسائل لے کے آئیں، لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کریں. وہ بہت سارے اجلاس ہوئے جس میں وہ نہیں آئے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن پالیسی دینے کی ان پہ کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، ہیلتھ کی پالیسی بنانا ان کے ذمے نہیں ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، لیپ ٹاپس، انوویشن، آئی ٹی، یہ تمام چیزیں وہ سمجھتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی سیاست ہے. وہ سمجھتے ہیں بطور پولیٹیکل ورکر وہ اور سیاست کرنا چاہتے ہیں، آپٹکس کی، سوشل میڈیا کی، ضرور کریں، اس پہ ان کا اپنا ایک رائٹ ہے. تو ہم تو ان کو کہا کہ بات چیت کریں، انہوں نے نہیں کی. تو ہم نے پھر بہتر سمجھا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے الائڈ پارٹی سے بات کی. اور دیکھیے فیوچر میں کیا مشاورت ہوتی نہیں ہوتی، مگر ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی آن ریکارڈ ہیں جب انہوں نے اسمبلی کے اندر یہ بات کی کہ مشاورت کے عمل کو چلایا گیا، کمیٹی بنی، اس سے پی ٹی آئی نے بیک آؤٹ کیا کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کے دوران انہوں نے مذاکرات کو سیبوٹاج کیا، کمیٹی توڑی اور وہ واک آؤٹ کر گئے. تو دیکھیے گورنمنٹ نے تو ہمیشہ کہا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت چلنی چاہیے، سیاسی ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے، معاملات آگے بڑھنے چاہیے، مگر اس کو ریسیپروکیٹ نہیں کیا گیا. جہاں تک ان کی بہنوں کا تعلق ہے، دیکھیے میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے یہ خواتین پولیس اہلکاروں کو جنہوں نے گالیاں دیں وہ تو کسی کو نظر نہیں آیا، اور غلیظ گالیاں دی گئیں خواتین پولیس اہلکاروں کو سرے عام، اور وہاں پہ کوئی مرد پولیس والا ان کے نزدیک بھی نہیں آیا. اور ہر چیز کی ویڈیو موجود ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی ویڈیو لگاتے ہیں. جو یہ کلیم کر رہے ہیں جی بڑی ہائی ہینڈڈ سے دھکے دیے گئے، گھسیٹا گیا، اس کی کوئی ویڈیو ایویڈنس سامنے لائیں. اگر یہ ہوا چلے ہم اس کو کنڈیم بھی کر دیتے ہیں، مگر ان کے دور میں جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ یہ ہوا جس کا کوئی ثبوت یہ دینے سے قاصر رہے ہیں، ہم کنڈیم بھی کر دیتے ہیں. مگر ان کے بھائی صاحب نے سرے عام کہا کہ مریم بی بی میرا نام نہ لیا کرو اتنا زیادہ. آپ کو یاد ہوگا وہ جلسہ، وہ قابل افسوس تھی، پولیس سڑک کلیئر کروا رہی تھی نا. نہیں ادھر تو دیکھیں نا، خواتین پولیس اہلکار سڑک کلیئر کروا رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہے سڑک چھوڑ دیں، رستہ بند نہ کریں، یہ ریکویسٹ کر رہی ہیں، آگے سے یہ گالیاں دے رہی ہیں. اور ان کے بھائی صاحب ایک خاتون پولیٹیشین کو کہہ رہے ہیں کہ میرا اتنا نام نہ لیا کرو، تمہارا خاوند ناراض ہو جائے گا. یہ ہم نے ساروں نے سنا، میں بڑی تکلیف ہوئی. طارق صاحب کسی چیز کو بھی نامناسب حرکتوں کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ اس کی فیملی کو اس سے انٹریکشن کرنے دیں تو وہ شاید ہماری پولیٹیکل نارمز کے اندر ایک اچھا جیسچر ہوگا. فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے. آپ کی بات تو میں آپ نہیں دیکھیں نا، میں تو پہلے ہی کہا
کہ اول تو اگر یہ ہوا جس کا انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا, یہ تو مطلب گاڑی سے اترتے تو ویڈیو بناتے ہیں, گاڑی میں بیٹھتے بھی ویڈیو بناتے ہیں, کوئی اس کا ثبوت نہیں انہوں نے دیا کہ ہائی ہینڈڈ ہوئی ہے. سر ملاقات تو نہیں ہوئی نا, ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے ایک قانونی پروسیجر موجود ہے ملک کے اندر, ایک کوئی جیل مینول ہے, اس کا کوئی طریقہ کار ہے, یہ اس کو اڈہیئر کریں گے تو ٹھیک ہے. یہ روز وہاں پہ جلسہ کریں گے, ایک مجمع لگائیں گے اور ایک پولیٹیکل پرپسز کے لیے اس کو استعمال کریں گے. تو دیکھیے یہ قانون کے اندر لیڈ ڈاؤن کلیئر کنڈیشنز ہیں. یہ روز لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ, تو یہ قانون کے دائرے میں رہیں گے تو قانون بھی ان کی مدد کو آئے گا. نہیں سر, جب یہ قانون مدد کو نہیں آ رہا ہے, اس میں تو کورٹ آرڈرز موجود ہیں, اس کے باوجود ملاقات نہیں ہوتی. تو میرا تو خیال ہے سیاسی جسٹر یہ ہونا چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ آؤ بھائی ملاقات کرو, کیا اعتراض ہے؟ یہ اس کو سیاسی ڈیرے کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں نا جیل کو, کہ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں اور وہ روز ایک وہاں پہ میلہ سا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبرز ان کے پھر بھی نہیں ہوتے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون موجود ہے, یہ قانون کو مانیں گے تو قانون ان کو مانے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ قانون کو نہ مانے اور ساتھ کہیں نہیں قانون ہماری مانے, تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ چل نہیں سکتا. کیونکہ گزشتہ روز جو تھوڑی سی ایک تلخی پیدا ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پنڈی میں جو کچھ کر رہے ہیں کر لیں, پھر کے پی میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. تو یہ تناؤ اچھا نہیں ہے. پاکستان کو چاہیے کہ ایک ایمیکیبل پولیٹیکل انوائرمنٹ ہو. تو یہاں پہ پانی ان کے اوپر گرے گا, کے پی میں وہ ہو سکتا ہے کسی اور کے اوپر گرائیں, تو یہ صورتحال تو خراب ہوگی. کس نے ریز کیا؟ نہیں, یہ ٹیمپریچر کس نے ریز کیا؟ کس نے گالم گلوچ کی کلچر کو فروغ دیا؟ کس نے لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کروائے؟ کس نے لوگوں کے گھروں کی خواتین کو جیلوں میں بند کیا؟ کس نے ایک بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا؟ کس نے ایک بہن کو چاند رات کو گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کلچر کو پروان چڑھایا کہ خواتین کے حوالے سے کامنٹ دینا اور کہنا کہ کیونکہ یہ باہر نکلتی گھر سے اس کے خلاف کامنٹ جائز ہے, جو گھر بیٹھی اس کے خلاف کامنٹ جائز ہے. دیکھیں یہ جو کلچر ہے اس کو فروغ دیا گیا نا اس ملک کے اندر, اور انہوں نے دیا ہے, نفرتیں انہوں نے بڑھائی ہیں, یہ ٹیمپریچر انہوں نے ریز کیا ہے. تو ہم تو کنڈیم کرتے آئے ہیں شروع سے ان کی تمام ایسی حرکتوں کو. طارق صاحب, جو ملک کے اندر سیاسی فضا ہے اس کے اندر پھر مشکل فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جہاں آپ کو براڈر پولیٹیکل کنسنسس چاہیے ہو, اسی کے اندر ایک ایشو وہ ہے جو اس وقت مڈل ایسٹ کی پالیٹکس ہے. اور آج آئے یا کل آئے, میں نے ابھی ایم بی ایس کا آپ کو سٹیٹمنٹ بھی سنایا, وہ دباؤ آنا ہے پاکستان کے اوپر. جب سعودیز کو وہ بولتے ہیں تو سعودیز کہتے ہیں پاکستان اور انڈونیشیا کو اب ساتھ شامل کریں, پھر ابراہیم اکارڈز کی طرف ہماری پیش رفت ہو سکتی ہے. تو یہ پریشر آپ پہ آنے والا ہے, آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ دیکھیے ایسی فی الحال میرے تک تو ایسی بات ابھی نہیں آئی, اور نہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے, اور میرا خیال ہے اس پہ بہتر کامنٹ موفا کرے تو بہتر ہے. اور جب بھی میں ابھی تک میں نے ایسی کوئی بات حکومتی سرکل کے اندر نہیں سنی, اینڈ آئی وڈ لیو اٹ فار دی فارن آفس ٹو رسپونڈ بیٹر. سر, جو 8 کنٹریز جنہوں نے اس ٹرمپ کے پلان کو سپورٹ کیا تھا اس کے اندر پاکستان بھی تھا, اور ہمیں اس سیکورٹی فورس کا بھی ممکنہ طور پر حصہ بننے کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں, ہم نے یو این کے اندر اس یو این سیکورٹی کونسل کے اندر اس پلان کو بھی, ٹرمپ کے پلان کو جو سپورٹ کرنے والی ریزولوشن ہے اس کے لیے بھی ووٹ کیا. اس ٹرمپ کے ساتھ اس میٹنگ میں جو ممالک تھے, ترکی تھا, انڈونیشیا تھا, جارڈن تھا, ترکی تھا, پاکستان تھا, اس میں بھی ہم ساتھ بیٹھے تھے. تو ہماری اس میں اب سٹیکس ہمارے بڑھ گئے ہیں, رسپانسبلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں. دیکھیے ہمارا جو کردار تھا سیز فائر کے حوالے سے جو دیگر اسلامی عرب ممالک کا تھا, وہ بالکل سیز فائر میں ہم نے اپنا کردار ادا کیا. آگے کیا وے فارورڈ بنتا ہے مجھے ابھی اس کا اس طرح سے علم نہیں ہے, اینڈ جیسے میں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس پہ فورن آفس کامنٹ کرے, مگر پاکستان کی تو خواہش تھی کہ ایک امن قائم ہو, ایک سیز فائر ہو, اور وہ سیز فائر اچیو ہوا. واٹ دا فیوچر ہولڈز ٹائم ول ٹیل, اینڈ آئی ول لیو اٹ فار دا فورن آفس ٹو کامنٹ آن دیٹ. سر, ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, بہت آج کل وہ یہاں گوسپ چلتی ہے بعض ایشوز کے اوپر, تو جنرل فیض کے حوالے سے بھی جو 9 مئی والے معاملات تھے یا وہ ایک سوسائٹی والا معاملہ تھا, تو جنرل فیض کا جو ٹرائل ہے وہ بھی کسی حتمی سٹیج پر, حتمی مرحلے پر پہنچ چکا ہے. کچھ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیے میں نے بھی میڈیا رپورٹس ہی سنی ہیں, اور لیٹ سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ, اور ریسٹ ایشورڈ کہ اس میں دیکھیے جو انصاف کے تقاضے وہ پورے ہوں گے. بہت عرصے سے وہ ٹرائل چل رہا ہے, اور وہ جس بھی سٹیج پہ ہوگا اس پہ آئی ایس پی آر کامنٹ کرے گا کہ جی اب اس سٹیج پہ ہے, اور جو بھی اس کا جب بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو ملٹری اسپوکس پرسن ول شیڈ لائٹ آن دیٹ. تو میں تو یہ جو رپورٹس ہیں جتنی بھی ابھی تک میرے تک آئی ہیں,
वो अभी तक मीडिया के अंदर ही हैं और इस पे अभी तक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई कमेंट नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਚਾਦਰ ਔਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। PTI ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਗਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਬਦਤਰੀਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ PTI ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ PTI ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੌਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 2:30 ਵਜੇ ਐਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਤਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੰਤਕਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਿਆ मगर उनका एहतराम नहीं किया गया। नाजरीन, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।